बुजुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, मिल्लत इस्लामिया की माँ और बहनों, शुक्र है अल्लाह तबारक व तआला का जिसने मुझे और आपको 29वीं ताक़ीरात तक सही सालिम पहुँचाया। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह ताला इस माह मुबारक में हमने जो नेकियां की हैं अल्लाह ताला उसे कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। हमारी दुआओं को अल्लाह कबूल फ़रमाए, हमारी नमाज तरावी को, हमारी ज़कात को, हमारी हर इबादत को अल्लाह कबूल फ़रमाए। रमज़ान के बाद भी इनमें से अक्सर इबादतों को अल्लाह जारी रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुहतरम दोस्तों, जमा होने का मकसद हम सब जानते हैं। आज आखिरी पारा कुरान मजीद का इंशाअल्लाह नमाज तरावी में पढ़ा जाएगा। 30वां पारा 29वीं तरावी में पढ़ा जाएगा इंशाअल्लाह। आज उसी पारे की मुख्तसर तफसीर आप भाइयों के सामने इंशाअल्लाह पेश करने की कोशिश की जाएगी। पारे का नाम है जुज़ अम्मा, ठीक है? पारे अम्मा क्या है जी? जुज़े अम्मा है, क्या है नाम उसका? जी बोले। दुनिया में अगर इस वक्त 2 बिलियन के करीब मुसलमान अगर रहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम, ज़्यादातर मुसलमानों को ये पारा याद है। और हमारी अक्सर नमाजों में, बहुत सारे लोगों की 100% नमाजों में यही पारा पढ़ा जाता है। हाथ बांधकर जब खड़े होते हैं इसी पारे की सूरतें दिमाग में आती हैं। 90% से ज़्यादा यही सूरतें हम नमाज में पढ़ते हैं। आज अल्लाह के फजल व करम से मुख्तसर उसकी कुछ तफसीर आप भाइयों के सामने इंशाअल्लाह कहने की कोशिश की जा रही। आपसे गुजारिश है, आपकी ज़िंदगी से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, इसलिए ज़रा गौर से इसे सुने, हर बात को गौर से सुने। इसे चूँकि हम हमेशा पढ़ते हैं इसलिए गौर से सुने। इसका नाम है अम्मा, आइन मीम, 2 अलग अलग हरफों से मिलकर एक लफ्ज़ बना है। जी हाँ, आइन, अन और माँ, 2 अलग अलग जुमले, अलग अलग हर्फ हैं। उर्दू में इसका माना होता है किस चीज़ ने, जी हाँ, कौन सी चीज़ है, इस माने में उर्दू में यह इस्तेमाल होता है। एक सवाल है, उसी सवाल का जवाब अल्लाह ने दिया है। अम्मा यतसाअलून, किस चीज़ के बारे में यह सवाल कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यतसाअलून के माने आपस में एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं। अनिन नबइल अज़ीम, एक बहुत बड़ी खबर के बारे में आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून, जिसके अंदर इन्हें खुद इख्तिलाफ है, बड़ा इख्तिलाफ है। यह है कि नहीं है, उन्हें बड़ा इख्तिलाफ है। अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून, हरगिज़ नहीं, अनक़रीब ये जान लेंगे। सुम्मा कल्ला सयअलमून, फिर हरगिज़ नहीं, अनक़रीब ये जान लेंगे। कौन सी खबर, किसके बारे में इन्हें शक, आपस में इख्तिलाफ, ये कौन लोग हैं, हम तफसीर में आएंगे इंशाअल्लाह। पहले एक मरतबा पूरी सूरत, पूरे पारे के अंदर तकरीबन 30 पर 7 सूरतें हैं। 30 पर 7, 30 पर 6, 30 पर 8। एक बार गिने क्या गौर से, किसी को एक बार एक्स्ट्रा गिन ले लेंगे। देखो 30 पर 7 सूरतें हैं। कितनी? 30 पर 7 सूरतें, 37 सूरतें। 3 सूरतों को छोड़कर सारी की सारी सूरतें मक्की हैं। एक सूरह बय्यिना, दूसरी सूरह ज़िलज़ाल, तीसरी सूरह नसर। अगर आप 30 पर 7 सूरतों में ये 3 सूरतों को हटा देंगे, बाकी सारी की सारी सूरतें मक्की हैं। यानी तौहीद है, रिसालत है, आखिरत है, क़ियामत है, ये चीजें इसमें समझाई जाएंगी। 560 पर 4 आयतें हैं। कितनी? 564 आयतें हैं तकरीबन। क्या क्या सूरतों के नाम हैं, सिर्फ नाम, उसका माना पहले एक बार मालूम करेंगे। हर सूरत का नाम और उसके बाद उसका उर्दू में माना क्या है। पहली सूरत सूरतुन नबा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने उसका माना बोला। बहुत ज्यादा अहम खबर, खबर नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज होती है, खबर होती है, अरबी जबान में उसे नबा बोलते हैं।
قرآن مجید میں اس کے نام کی ایک صورت ہے، پارے عم کی یہ پہلی صورت ہے، 40 آیتیں اس میں ہیں۔ کتنی آیتیں بھی گنو، صورتیں بھی گنو، ساتھ میں رہو میرے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت ہے سورۃ النازعات، یہ بھی مکی صورت ہے، 40 پر 6 آیتیں۔ نازعات کسے بولتے ہیں پڑھنا چاہیے، مسلمانوں کو اس کا معنی معلوم کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو بدن کے اندر گھس کر سختی کے ساتھ جان نکالتے ہیں۔ کیا معنی ہے اس کا جی؟ کیا معنی ہے اس کا؟ نزاع کا معنی ہے کھینچ کے نکالنا، کسی چیز کو کھینچ کے جو نکالا جاتا ہے نا، عربی زبان میں اسے نزاع کہتے ہیں۔ اب یہاں وہ فرشتے ہیں جو کافروں کی، فاجروں کی، مجرمین کی، گنہگاروں کی جو روحیں ہیں، بدن کے اندر جا کے گھس کر، اندر ڈوب کر، گھسیٹ کے نکالتے ہیں۔ اللہ نے وہ فرشتوں کی قسم کھائی، والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر، غرق کے معنی اندر ڈوب کر سختی سے نکالتے ہیں۔ اس کے بعد بھی بڑا اچھا معنی ہے، والناشطات نشطا۔ جی کوئی بول سکتا ہے کیا معنی ہے اس کا؟ مجھے بھی اس کی ضرورت ہے اور آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے، والناشطات نشطا کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو گرہ کھولتے ہیں۔ کیا معنی؟ گھانٹی۔ کیا کھولتے ہیں؟ گرہ۔ مومنین کی جان ایسی نکالی جائے گی گویا کہ گھانٹی کھولی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا اچھا معنی ہے اس کا۔ اتنی آسانی سے یہ دنیا کی ٹینشنوں سے، یہاں کی جھنجٹوں سے مومن کی زندگی ایک دم کھل جائے گی۔ والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو گرہ بند ہے اسے کھولتے ہیں۔ اس کے بعد آیت پڑھو، والسابحات سبحا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہیں۔ تیرنا نہیں، سوئمنگ۔ کہاں تیرتے ہیں فرشتے؟ یہ کہاں تیرتے ہیں؟ ہوا میں نہیں بیٹا، بدن کے اندر تیرتے ہیں، سارے بدن میں تیر کے اس کی جان کو نکالتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے والسابحات سبحا۔ اس لیے میں چاہوں گا، میں نے صرف 3 آیتیں چھیڑی ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا آگے کا ترجمہ، انشاءاللہ مجھے امید ہے تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ آج کی دوسری صورت ہے۔ کتنی آیتیں ہیں اس صورت میں؟ 40 پر 6۔ تیسری صورت سورۃ عبس، سورۃ عبس، عبس ٹھیک ہے، سورۃ العبس نہیں، سورۃ عبس۔ عبس کا اردو معنی ہوتا ہے ترش رو ہونا۔ ہمیں ہماری زبان میں بولتے نہیں، ہم نہ دیکھ کوئی نہ منہ پھرا لے، ہمیں گئے تو منہ کیسا کی کر لے نو، جھلڈی ڈالنا منہ کے اوپر۔ اچھی اردو میں بولتے ترش رو ہونا، منہ بنا لینا سامنے والے کو دیکھ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کے بڑے بڑے سرداروں سے بات کر رہے ہیں۔ ایک نابینا صحابی اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو اندازہ نہیں ہے سچویشن کیا ہے، آنکھ نظر نہیں آ رہی نا، کیا سچویشن ہے، نبی کس سے بات کر رہے ہیں، بار بار نبی کو بلا رہے ہیں، بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی متوجہ نہیں، ادھر گفتگو میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی اس لیے کہ بار بار بلا رہے تھے، ذرا چہرے پہ جھلڈیاں پڑ گئی، کیا یہ آدمی سمجھ نہیں رہا، میں کسی میں لگا ہوا ہوں اور اسے سچویشن کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ نے قرآن میں آیت اتاری، عبس وتولی، ترش شروع ہو گئے، منہ پھیر لیا، یہی ترجمہ ہے، ترش شروع ہو گئے، منہ پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، ایک نابینا تمہارے پاس آیا اس لیے تمہارے چہرے پہ جھلڈیاں پڑ گئی۔ جی ایک حدیث ہے مگر علماء نے اسے ضعیف کہا، معنن کچھ لوگ اسے صحیح کہتے ہیں۔ جب بھی اس کے بعد وہ صحابی آتے عبداللہ ابن ام مکتوم، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس آدمی کی وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ کی ہے۔ عبس کا معنی کیا ہے؟ کبھی کبھی یہ غلطیاں ہم سب سے ہو جاتی ہیں، ہوتی نہیں ہوتی ہیں؟ کبھی کبھی یہ غلطیاں ہم سب سے ہو جاتی ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہم سب انسان ہیں، کبھی کبھی ہم ایسا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی بار بار ہمیں بلا رہا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی حقیقی معنی میں کوئی غریب ہے، مسکین ہے، بار بار ہمیں کال بھی کر رہا ہے، فون بھی کر رہا ہے، ہم بیزار ہو جاتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس صورت سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 37 صورتوں میں خالی 3 صورتوں کا نام آیا ہے، جلدی چلیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو صورت ہے سورۃ التکویر، کیا نام؟ قیامت کے بارے میں ہے۔ تکویر کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا۔ کیا معنی؟ اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ میں آگے کچھ نہیں کہوں گا، اس لیے 37 بھی کراس کریں گے، کچھ ہو نہ ہو ایک بار ساری صورتوں کا معنی ضرور معلوم کریں گے۔ آخری جو صورت ہے نا، ایک ایک منٹ لیں گے ہر صورت کے بارے میں انشاءاللہ۔ 30 منٹ لگنے دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، پھر باقی وقت رہا تو ادھر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد 5ویں صورت آج کی سورۃ الانفطار، سورۃ پھٹ جانا، اس کا معنی پھٹ جانا۔ اذا السماء، سب پڑھے نا؟ اذا السماء، نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اذا السماء فطرت، فطرت نہیں۔ جی ہاں، انگریزی پڑھنے والوں سے میری گزارش ہے اللہ ان کو تجوید بھی عطا فرمائے۔ اذا السماء فطرت نہیں، اذا السماء فطرت۔ جی ہماری انگریزی کا تم مذاق اڑاتے ہو نا، جی بولنے نہیں آتا بول کر تا اور طا بدل دو گے، قرآن کا معنی بدل جائے گا۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، قیامت کے بارے میں ہے، قیامت کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ حدیث نوٹ کی ہے، اگر کوئی قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، قیامت کیسے قائم ہوگی، اگر کوئی اپنی بدن کی آنکھوں سے اسے دیکھنا چاہتا ہے، قرآن کی 3 سورتیں پڑھ لے، اسے قیامت نظر آ جائے گی۔ کیا جملہ ہے میرے نبی کا؟ بولو۔ نہیں ارے نہیں، میں آگے نہیں بڑھوں گا جب تک آپ نہیں بولو گے۔ جی ترمذی، حدیث ترمذی میں ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ راوی حدیث عبداللہ ابن عمر ہیں، قال رسول اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من سرہ ان ينظر الى یوم القیامہ، اگر کوئی قیامت کو دیکھنا چاہتا ہے، کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ رأی عین، اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے قیامت کیسے آئے گی، اللہ کے نبی نے کہا فلیقرأ، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی 3 سورتیں پڑھے، اسے قیامت نظر آ جائے گی۔ اذا الشمس کوورت، پہلی سورت بولو نا، دوسری سورت اذا السماء انفطرت، تیسری سورت جی اذا السماء انشقت، نام لے کر نبی نے کہا، اور حدیث صحیح ہے، اگر کوئی قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، یہ 3 سورتیں غور سے پڑھے، اسے قیامت نظر آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے۔ جی بڑا افسوس ہوتا ہے، صد افسوس ہوتا ہے، اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو نشے کی لت سے بچائے۔ کون سی؟ نشے میں آ کے کیا کیا کر دیتے ہیں، کیسے کیسے قتل کر دیتے ہیں، کیسے کیسے مرڈر کر دیتے ہیں ہمارے نوجوان، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور آج کے زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے نشہ۔ اگر اللہ ہمارے بچوں کو یہ راتوں میں، ماں باپ سے میری گزارش ہے، جن کے ماں باپ جن کے بچے نشے میں لت پت ہیں، یہ لیلۃ القدر جیسی عظیم راتوں میں اللہ سے دعا کرو اللہ نوجوان نسل کو نشے سے بچائے، اللہ نوجوان نسل کو نشے سے بچائے۔ یہ معمولی فتنہ نہیں ہے بھائی، یہ معمولی فتنہ نہیں ہے، آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے دیکھنے کی، یہ بچے نشے میں کیا کیا کر رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ کہاں تھے ہم لوگ؟ سورۃ الانفطار میں کتنی سورت ہوئی ہے؟ 5ویں، 6ٹھی سورت سورۃ المطففین، سورۃ المطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ ناپ تول میں نے بہت سے مسلمانوں کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جب لوگوں سے لیتے ہیں پورا لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو ڈنڈی مار کے دیتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں یہ بات نہیں؟ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ ایک ایک جملہ بڑا ہے، سامنے خریدتے ہیں کوئی چیز، سامنے والے سے ریٹ ڈاؤن کر 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 کے مردہ کر کے خریدتے ہیں، اور جب دوسروں کو بیچتے ہیں، میں نے تو زیادہ تر لوگوں کو ایسے ہی دیکھا ہے میں نے۔ جی ہاں، اپنی چیز بیچنے کی باری آتی ہے 100 تعریفیں کریں گے، وہی چیز اگر اسی چیز کو اسے خریدنے کے لیے بولا جائے 100 عیب نکالیں گے اندر سے۔ جی ایسے ہی ہیں مسلمان،
اللہ نے انہی کے بارے میں کہا مطففین، کیوں ایسا کرتے ہو، ایسا کاروبار کیوں کرتے ہو؟ اللہ ہمیں صحیح کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے بڑا اچھا کہا ایک جملہ، جی ڈنڈی مارنے پر اللہ کا عذاب آیا ہے، ناپ تول میں کمی کرنے پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اللہ ہمیں سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کون سی صورت میں چل رہے ہیں ہم؟ مطففین۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ ایک وعدہ کرو گے میرے ساتھ انشاءاللہ؟ ہماری نماز انشاءاللہ نبی کے جیسی، بولو نا، زور سے بولو، انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ ہماری زکوٰۃ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی، ہمارا حج انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا، میں شوہر بھی نبی کے جیسا بنوں گا، زور سے، میں شوہر بھی نبی کے جیسا بنوں گا۔ نبی نے زندگی میں عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، میں نہیں اٹھاؤں گا۔ میں تاجر بھی نبی کے جیسا بنوں گا، میرا کاروبار بھی نبی کے جیسا ہوگا۔ صرف پہلی صف کا مصلی نہیں، میرے نبی کے کاروبار کو دیکھ کر ایک عورت نے پیغام بھیجا تھا نکاح کا، اور وہ میری تمہاری ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ اللہ ہمیں صحیح کاروباری بنائے۔ مطففین کا معنی۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ ابھی تھوڑی دیر پہلے بولا میں، اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، سورہ انفطار، سورہ تکویر اور سورہ انشقاق پڑھے۔ انشقاق کا معنی بھی پھٹنے کا ہے، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ البروج ہے۔ برج کہتے ہیں بڑے بڑے قلعوں کو، کس کو بولتے؟ بڑے بڑے قلعوں کو بروج کہتے ہیں۔ جو کواکب ہیں نا، ستارے، ان کی رہنے کی جگہ ہے اوپر۔ اللہ نے ہر ستارے کے لیے ایک جگہ مقرر کی ہے، اللہ اکبر۔ وہ ستارہ وہاں سے ہٹ نہیں سکتا، اس کے محل کو، ستارے کی جگہ کو عربی زبان میں برج کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کی قسم کھائی، والسماء ذات البروج۔ یہ ختم کروں میں یا آ جاؤں ڈیٹیل میں؟ ناس تک چلوں، سورہ ناس تک چلوں؟ والسماء، کم سے کم معنی معلوم ہو جائے، سورہ اس کا معنی، 1 منٹ کی تفسیر۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ والیوم الموعود، اس کے بعد کی آیت کوئی ترجمہ بولے اس کا۔ والیوم الموعود، جی والیوم الموعود اکثر نماز میں پڑھائی جاتی ہے سورت۔ ایک اچھے عالم مسجد نبوی میں گئے، اللہ کے نبی کی قبر کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، بدعتیں، شرک سب ہو رہا تھا۔ ان سے دیکھا نہیں گیا، انہوں نے روکنے کی کوشش کی۔ اس وقت حکومت غلط تھی، انہوں نے مار کے ان کو کہا آج کے بعد تیرا مدینے میں داخلہ نہیں، نکل باہر یہاں سے۔ اتنا مارا ان کو، وہ مار کے ایک جگہ پہنچے، صبح کی نماز میں یہی جو ہے نا والسماء ذات البروج، یہ پڑھنے کا موقع ملا۔ اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے۔ اس وہاں کے قبیلے کے سردار نے پوچھا کیوں اتنا رو رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ، اس لیے کہ اس میں ایک جملہ ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ انہیں صرف اس لیے مارا جا رہا ہے، انہیں صرف اس لیے تکلیف دی جا رہی ہے کہ اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ ان کی غلطی کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ کبھی کبھی آدمی کو اپنے اوپر آدمی آیتوں کو لے لیتا ہے، اثر ہو جاتی ہیں آیتیں، سبحان اللہ۔ جی اس کا موضوع یہ ہے دین پر ثابت قدمی، اس کا صلہ کیا ہے؟ اگر وہ آپ کو معلوم کرنا، سورہ بروج پڑھیے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک مشہور سورت ہے سورۃ الطارق۔ کیا معنی طارق کا بھائی؟ جس کا نام طارق ہے انہوں بولو معنی۔ جی کھٹکھٹانے والا، جزاک اللہ خیر۔ جی طارق کا معنی کیا ہے؟ قرآن کی ایک سورت ہے، اچھا یاد رکھو، جی ہاں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں یہ تفسیر ہو کر نہیں ہے بول کر بولتے، نہیں ہو کر ہے، یہ تفسیر ہو کر ہے، بہت پہلے ہو کر ہے، ایسی ریکارڈنگ ہو کر نہیں ہے۔ یہ جو میرے ہاتھ میں ہے نا 2014 کے نوٹس ہیں، یہ اب کے نہیں ہیں، کب کے؟ 2014 کے نوٹس ہیں جی۔ اس وقت یہ جو آخری رات آئی تھی 27/09/14، 27 تاریخ 9واں مہینہ، کب؟ کون سا 9واں مہینہ؟ جی ہاں تب آیا تھا یہ 2014 میں بھی میں بولا ہوں، ایسا نہیں کہ نہیں بولا ہوں۔ وقت گزرتا ہے تو دماغ سے، ذہن سے چیزیں اتر جاتی ہیں۔ جی ہاں تاریخ کا جو معنی بتایا جاتا ہے نا، روشن ستارہ، کیا معنی ہے؟ السماء والطارق،
خود اللہ بول رہا وما ادراک ما الطارق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس نے بتایا کہ تاریخ کیا ہے؟ خود اللہ تاریخ کا معنی بتا رہا ہے، النجم الثاقب، النجم الثاقب، تاریخ کا معنی یہ ہے روشن ستارہ۔ آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، یہ کلام میں خود موجود ہے تاریخ کا معنی کیا ہے۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد مشہور دو سورتیں ہیں جسے میں اور آپ جمعہ میں سنتے ہیں، سورۃ الاعلی۔ سورۃ کیا معنی ہے اعلیٰ کا اردو میں؟ ہائیسٹ۔ ادھر سب بلند بلند بول رہے ہیں، انہوں ہائیسٹ بول رہے ہیں، بلند۔ جی جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے۔ علماء نے جو لکھا ہے بہت زیادہ بلند، سبح اسم، تسبیح بیان کیجئے، اسم ربک، اپنے رب کے نام کی، الاعلی، یہ اس کی صفت ہے اللہ کی، سبح اسم ربک الاعلی، آپ تسبیح بیان کیجئے اللہ کے نبی اپنے پروردگار کی جو بہت بلند ہے، جس کا مقام بہت بلند ہے۔ کیا جملہ ہے یہ، سبح اسم ربک الاعلی، یہ اس نام کی صورت ہے قرآن مجید میں۔ میں نے خالی نام بولا ہے، ہم ہر جمعہ میں پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں کب پڑھتے ہیں اس کو؟ پہلی رکعت۔ عید میں بھی پڑھتے ہیں، اور کہاں کہاں پڑھتے ہیں؟ عید بولتے ہی سب مسکرا رہے ہیں، خوشی، نام سے خوشی ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، سبح اسم ربک الاعلی۔ اس کے بعد ایک سورت ہے آج انشاءاللہ، سورۃ الغاشیہ۔ کیا معنی ہے اردو میں اس کا؟ جزاک اللہ خیر بیٹا، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، بچے پڑھ کے آ رہے ہیں الحمدللہ۔ جی، ڈھانپ لینے والی، قیامت کا نام ہے یہ، اس کی ہولناکی اتنی سخت ہوگی ہر آدمی کو ڈھانپ لے گی، کوئی چھوٹے گا نہیں اس سے۔ اسی لیے حل اتاک حدیث الغاشیہ، اے اللہ کے نبی کیا تمہارے پاس غاشیہ کی خبر آئی؟ قیامت کیا ہے، غاشیہ کیا ہے؟ حل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشیہ، کئی چہرے اس دن ذلت کی وجہ سے جھکے ہوئے رہیں گے، عاملۃ ناصبہ، محنت کر کر کے تھک گئے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں میں، ایک حرف تفسیر نہیں بول رہا ہوں، آیت ترجمہ نام ایسے ہی چل رہا ہوں۔ الحمدللہ آدھے پارے کو پہنچ گئے۔ کتنا؟ آدھا پارہ کو یاد رکھیں گے آپ لوگ، یہ نام یاد رکھیں گے آپ انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو سورت ہے سورۃ الفجر، فجر کا معنی صبح کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی، آج دو وقت ہیں بلکہ تین وقت ہیں، اللہ نے قسم کھائی، والفجر، فجر کی قسم کھائی، والضحیٰ، چاشت کا وقت، چاشت کا وقت بولے تو جی، چاشت کا وقت بولے تو بھائی اشراق کے بعد جو وقت آتا ہے نا، ذرا سورج اوپر آ جاتا ہے، چاشت کے وقت کی اللہ نے قسم کھائی، والعصر، عصر کے زمانے کی اللہ نے قسم کھائی۔ یاد رکھو میرے نوجوان ساتھیوں، ایک پیغام علماء دیتے ہیں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اللہ اگر کسی کی قسم کھائے وہ چیز بڑی ہوتی ہے۔ اللہ نے زمانے کی، وقت کی قسم کھائی ہے، اس کا معنی یہ ہے اللہ کے پاس وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ تمہیں اللہ کا واسطہ، تمہیں اللہ کا واسطہ، کئی کو جی یہاں کھڑی ٹائم پاس کرنے، حضرت کیا جملہ بولتی تمہیں؟ ٹائم پاس کرنے، موبائل میں کئی کو جی گیم کھیل رہی، ٹائم پاس کرنے حضرت، فلاں کئی کو جی کر رہی ٹائم پاس کرنے حضرت۔ آج 3 قسمیں ہیں رب کی، والفجر والضحیٰ والعصر۔ پیغام یہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اے مسلمان تو ٹائم پاس کرنے دنیا میں نہیں آیا ہے، نہیں، ٹائم پاس مت کرو اللہ کے لیے، ٹائم پاس مت کرو۔ صبح میں گئے تو کرکٹ کے گراؤنڈ کو شام تک رہتے، روزے کی حالت میں بھی، اللہ کے لیے وقت کو ضائع مت کرو۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے، جو وقت کو ضائع کرے گا وقت اسے ضائع کر دے گا۔ اللہ ہمیں صحیح کاموں میں یہ وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فجر بہت اچھی آیتیں ہیں، بہت اچھی آیتیں ہیں، ایک بار اس کا معنی پڑھو۔ آخری کی کچھ آیتیں ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کبھی کبھی رونا آ جائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ اس کے بعد کون سی سورت ہے؟ سورۃ البلد۔ ایسا بولنا اس کو، البلد۔ البلد کسے بولتے ہیں اردو میں؟ معنی کیا ہے اس کا؟ شہر، جزاک اللہ خیر۔ اور یہاں مکہ مراد ہے۔
لا اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اس کے بعد ایک سورت ہے سورۃ الشمس، سورج کے نام سے، والشمس وضحاها. جی ہاں، ترجمہ کریں گے کوئی آپ میں سے؟ قسم ہے سورج کی اور چاٹ جی پی ٹی کو نہیں دیکھنا، گوگل کو بھی نہیں دیکھنا. جی ہاں، ایسا ہی چڑھتے ہو، یاد ہے کیا؟ نہیں چپکے ایساج کا کیک لگا رہی قرآن دیکھ کو کون بولے ہے؟ ساتھ میں رکھیں، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، اور ساتھ میں ایک جملہ ہے، بڑا اچھا جملہ ہے. ہاں دھوپ بیٹا دور چلے گئے آپ، آج یہاں بیٹھنے والے. جی ترجمہ بولوں ابھی؟ قسم ہے سورج کی اور اس کی چمک کی. کیا جملہ ہے؟ ضحاها کا معنی کیا؟ اچھا ترجمہ کیا کیا گیا ہے؟ اس کی روشنی، اس کی چمک. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. بڑے اچھے، پڑھو نا جی، پڑھو، جا کے پڑھو انشاءاللہ، اللہ پڑھانے کی توفیق دے. اس کے بعد سورہ اللیل، لیل تو مانتے ہم ماشاءاللہ. واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی. اس کے بعد والضحی، ابھی تھوڑی دیر پہلے بولا میں، چاشت کے وقت کی. والانشراح، اس کے بعد انشراح کا مطلب ہے کھولنا. الم نشرح لک صدرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے تمہارے سینے کو نہیں کھولا؟ کیا ہم نے تمہارے سینے کو نہیں کھولا؟ الم نشرح لک صدرک. اس کے بعد پڑھو، نہیں آ رہی آواز. ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے تمہارے بوجھ کو نہیں ہٹایا. الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے تمہاری پیٹھ کو کمزور کر دیا تھا. الذی انقض ظہرک. اس کے بعد یہ جو آیت ہے نا، پورے پڑھنا میرے ساتھ ایک ساتھ. ورفعنا، سبحان اللہ، کیا معنی ہے اس کا معلوم؟ ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آج اتنا اڑ رہے ہیں نا یہ لوگ، ہمیں پاور والے، ہمیں پاور والے. ایک زمانہ آئے گا لوگ یاد بھی نہیں رکھیں گے ان کو، بھول جائے گی دنیا ان کو. جو ساری دنیا میں جو بہت میں بول رہے ہیں وہ بھی مر کے چلے جائیں گے. اس سے پہلے ہزاروں لاکھوں ایسے آئے چلے گئے، کسی کا ذکر باقی نہیں ہے. اللہ نے نبی کے ذکر کو باقی رکھا. جہاں بھی اذان ہو رہی ہے اشہد ان محمد، اللہ اکبر. جی ہمارے نبی کا ذکر باقی ہے، قیامت تک رہے گا انشاءاللہ تعالی. سینکڑوں لوگ آئے چلے گئے، نبی کا ذکر باقی رہے گا. جب بھی نبی کا نام آتا ہے اللہ کے نبی پر پڑھ لو درود. میرا نام کسی کے سامنے لیا گیا اور اس نے مجھ پہ درود نہیں پڑھا، جی ہاں وہ بخیل ہے اور اس کے لیے بد دعا بھی ہے. اس لیے درود کم سے کم دل میں پڑھ لو. ہم لوگ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. جی یہ سورہ انشراح یہ سورت ہے. اس کے بعد سورۃ التین، تین کا معنی آ رہا ہے دماغ میں، منہ میں نہیں آ رہا ہے. برابر ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، دماغ میں آتا ہے منہ پہ نہیں آ رہا ہے. والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی. انجیر کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ کیا؟ نکو منجے اردو برابر ہے. جی یہ جو انگریزی ہے اس سے میری اردو ٹھیک ہے اور اس سے اچھی میری عربی ہے. والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی. یاد رکھو اللہ نے اگر کسی کی قسمیں کھائی ہیں وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوگی، اس میں بہت فائدہ ہوگا. سبحان اللہ. اس میں ایک چیز ہے، ایک جملہ اللہ نے سورہ 3 میں کہا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ساری مخلوق میں سب سے بہتر اللہ نے شکل و صورت انسان کو عطا کی ہے. یقیناً ہم نے انسان کو بہترین شکل میں بنایا ہے. جی ہاں سب سے بہتر انسان. مگر اس کے بعد ایک آیت کریمہ ہے، ساری مخلوق میں سب سے بہتر انسان ہے. ہمارے درسوں میں ایک ڈاکٹر صاحب آتے تھے پہلے، ابھی بھی ہیں کئی ڈاکٹر، اللہ جزائے خیر دے ان کو. وہ بہت تحقیق کر کے بتاتے ہمارے ایک ایک عضو میں کتنا اللہ کی کاریگری ہے. وہ بولتے ہیں کہ ایک کڈنی جو ہے دن میں 30 پر 6 مرتبہ پاک کرتی بولتے ہیں. اچھی کڈنی، اگر میں غلط بول رہا ہوں ڈاکٹر صاحب مجھے متنبہ کر دیجیے. جس کی کڈنی خراب ہو جاتی ہے اسے ہفتے میں 3 مرتبہ ڈیالیسس کیا جاتا ہے. رب ذوالجلال نے جو بنائی ہے مشین وہ دن میں 30 مرتبہ سے زیادہ کرتی ہے. آپ ایک ایک عضو کا اگر حساب رکھیں گے نا آدمی پاگل ہو جائے گا. اللہ نے انسان کو کتنا اچھا بنایا ہے، اتنا عظیم انسان
جب یہ ماتھا لے جا کر کے پتھر کے سامنے رگڑتا ہے تو اللہ نے فوراً کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اتنی بڑی ہستی جب جا کر درخت کے سامنے، پتھر کے سامنے، قبر کے سامنے اپنا ماتھا لگڑتی ہے، اپنے آپ کو سب سے نیچے گرا لیتی ہے، اس کو بولتے ہیں اسفل سافلین. جی یہ سر انشاءاللہ جھکے گا تو اللہ کے سامنے، ورنہ کٹ جائے گا کسی کے سامنے انشاءاللہ. تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم ماشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. ایک اور ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک جگہ پہ آ کے اللہ کے گھر میں سجدہ کر لینا، کہیں اور جا کر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی. سورہ 3 میں ایک چھوٹا سا پیغام ہے. اس کے بعد کی سورت علق کا اردو معنی کیا ہے؟ اللہ جزائے خیر دیجیے، آپ بہت ساتھ دے رہے ہیں آج ماشاءاللہ. خون کا جمع ہوا لوتڑا، اچھی اردو میں کیا بولتے؟ گوشت کا ٹکڑا نہیں، جمع ہوا خون. اس کے نام سے سورہ ہے، قرآن کی پہلی سورت ہے. کتنے بیانات، کتنے کانفرنسز اس آیت پر ہوئے ہیں. اقرا بولو، اقرا بسم ربک الذی خلق. کتنے انسٹیٹیوٹس، کتنے اسکولوں کے نام، کتنے کالجز کے نام، کتنی بار مسلمان جمع ہو کر اس پر کانفرنس کرتے ہیں. قرآن کی پہلی آیت کیا ہے؟ زوروں سے بولو. صرف اقرا پہ رک گئے ہیں، آگے نہیں پڑھتے. پڑھاؤ، کیا پڑھاؤ، کیا پڑھنا ہے؟ آگے کا جملہ بھی پڑھو، بسم ربک، رب کے نام سے پڑھو. اگر اللہ کی تعلیم چھوڑ کر ساری دنیا کی تعلیم دے لو، تم اسے اقرا میں نہیں لا سکتے. اگر تمہیں اسے اقرا میں لے کر آنا ہے، ساتھ میں پوری آیت پڑھنی پڑے گی. اقرا بسم ربک الذی خلق، رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا ہے. پریشانی آج یہ پڑھتے ہیں، رب کا نام نہیں ہے. وہ نوجوان مجھے دکھ نہیں رہا یہاں پر، جی مجھے مل کر بولا رستے میں، میرا دوست میرے ساتھ ڈگری میں ہے، اللہ کو نہیں مان رہا ہے. جی ابھی نظر نہیں آ رہا، میں نگاہ دوڑا رہا ہوں یہاں، نظر نہیں آ رہا ہے. روز بیٹھتا تھا درس میں، اتفاق سے شروع میں وہ تھوڑا قرآن بھی حفظ کیا ہے. آج اس کی حالت یہ ہے نوجوان کی، وہ بولتا اللہ پہ یقین نہیں، قرآن پہ یقین نہیں، نبی پر یقین نہیں. وہ کون سی تعلیم ہے جسے پڑھنے کے بعد آج کا نوجوان اللہ کو بھلا دے، نبی کو بھلا دے؟ ایسی تعلیم سے جہالت بہتر ہے. صحیح ہے. کتنے نوجوان چاہیے، کتنے بچے چاہیے آج آپ کو؟ جی یہ کیوں ہو رہا ہے معلوم؟ لوگوں نے اقرا کو لے لیا ہے، مگر اقرا کے بعد کا جو درس ہے نا اسے نہیں لیا. میں ڈاکٹر اقبال کے، مجھے اشعار نہیں آتے، ذرا میں اشعار میں کمزور ہوں. ڈاکٹر اقبال کا ایک مصرع نوٹ کر کے لایا ہوں، اللہ سے دور کرے تو تعلیم بھی فتنہ. کیا بولتے ہیں؟ اللہ سے دور کرے تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی فتنہ، اولاد بھی فتنہ، جاگیر بھی فتنہ، سب فتنہ ہے. بچے بھی فتنہ، مال بھی فتنہ. اگر وہ اللہ سے دور کر رہا ہے، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، تلوار. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. شمشیر ہے کیا؟ نعرے تکبیر بھی فتنہ. اگر اللہ کے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے اٹھ رہے، یہ نعرے تکبیر بھی فتنہ ہے. اس لیے میری گزارش اہل علم سے، مسلمانوں سے یہ ہے. جی ہاں، ایک آدمی، بہت پڑھا لکھا آدمی، بیٹھ کر مجلس میں بول رہا ہے میرے سامنے، کئی کو حفظ کرا رہی بچہ، دوسرا کام نہیں. کیا مسلمانوں کو؟ مسلمان بول رہا ہے، مسلمان بول رہا ہے. اللہ اس حفاظت فرمائے. کتنے مسلمان ایسے چاہیے آپ کو؟ قرآن سے اندرونی طور پہ نفرت ہے، اتنا پڑھ لیے ہیں وہ، ان کو پردے سے نفرت، قرآن سے نفرت، بہت ساری چیزیں ہیں. اس لیے پڑھاؤ ضرور، مگر رب کے نام سے پڑھاؤ. کیا چیز ہے؟ آدھی آیت مت لو، یہ پیغام پہنچاؤ. آدھی آیت مت لو، اقرا نہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. جی یہ آج کی ایک صورت ہے. ہو سکتا ہے میں اس جگہ پر پہنچوں اور یہ بول نہ سکوں، اس لیے میں نے بول دیا. اس کے بعد کون سی صورت ہے؟ سورۃ القدر. کیا معنی ہے قدر کا؟ کوسا کی اٹھا کو کہاں کی لگا دلے. قدر کا معنی کیا ہے؟ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو، اچھے سے یاد رکھو. ڈرگس سے دور رکھنا چاہتے ہو، بچوں کو دینی تعلیم دو.
ماں باپ کا فرما بردار بنانا چاہتے ہو، بچوں کو دینی تعلیم دو، تربیت بھی دو، تعلیم اور تربیت دونوں دو بچوں کو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک سوال میں کروں انشاءاللہ، آگے جاؤں گا میں۔ جب اللہ کی نبی پہ پہلی آیت اتاری گئی مکہ مکرمہ میں، کس قسم کے گناہ تھے، کیا کیا گناہ ہوتے تھے؟ یہاں سے شروع کریں گے۔ کیا کیا گناہ ہوتے تھے مکے میں جب پہلی آیت اتاری گئی؟ شراب، زنا، بت پرستی، جی بیچ میں بچوں کو زندہ گاڑنا، ماشاءاللہ جی، اور قتل و غارت گیری، زنا، یعنی سارے گناہ تھے تقریباً۔ مگر قرآن کی پہلی آیت اتاری جا رہی ہے تعلیم حاصل کرو۔ کیا معنی ہے اس کا؟ علماء لکھتے ہیں علم آ گیا تو سارے گناہ خود بخود ہٹ جائیں گے، زنا بھی ہٹ جائے گا، شرک بھی ہٹ جائے گا، بدعت بھی ہٹ جائے گی، ساری چیزیں ہٹ جائے گی، سب کا علاج صحیح علم ہے۔ اللہ ہمیں یہ دینے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ اسی لیے ہم نے کمپٹیشن رکھا ہے آج جی، 9 شرطیں 14 ارکان، چھوٹا علم کا کمپٹیشن ہے۔ دیکھتے ہیں آخری میں پوچھوں گا آپ لوگوں سے انشاءاللہ 8 واجبات کون بولتے ہیں۔ چلیے، قدر کا معنی کیا معنی ہے؟ سورۃ القدر، آج رات میں بیٹھے ہیں جی، قدر کا معنی کیا ہے؟ قدر کا معنی لیلۃ القدر، ماشاءاللہ بات۔ یہ دیکھو جی، یہ معصوم بچے، آؤ مجھے بتاؤ کوئی، اتنے اچھے بچے اگر آپ ان کو ماحول نہیں دو گے نا، خراب ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ اگر غلط ماحول ملے گا غلطی پہ چلے جائیں گے، اگر ان کو صحیح ماحول دو، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی محدث بن جائے، ہو سکتا ہے کوئی بڑا نیک آدمی بن جائے، مسلمانوں کا لیڈر بن جائے۔ اگر خراب ماحول دو گے تو خراب بنیں گے۔ یہ معصوم کلیاں ہیں جی، ان کو اچھا ماحول دو، اچھے اسکول دو، اچھے مدرسے دو، اچھا ماحول دو، سبحان اللہ۔ چلیں قدر کا معنی بولے، سب جگہ برابر بولے، یہاں آ کو سب غلطی کر رہی۔ انعام بھائی، چلو چھوٹا سوال ہے، انعام ہے جی۔ قدر کا معنی بھائی، لیلۃ القدر، قدر کا معنی کیا ہے؟ ہاں، فضیلت۔ چپ کے الٹا سیدھا بولنا نہیں، معلوم رہا تو بولنا، نہیں تو کیا سعید بھائی کیا بولنا؟ اللہ عالم ثواب۔ جی ہاں، چلیے میں بولتا ہوں۔ قدر کا معنی ہے قدر و منزلت۔ کیا معنی؟ کسی چیز کی عزت، قدر، منزلت بولتے نہیں مولوی صاحب، یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، اہم یعنی منزلت، قدر و منزلت، یہی لفظ بولو جی۔ قدر کا معنی علماء نے کیا بتایا ہے؟ یعنی یہ ایسی رات ہے جس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی منزلت ہے، اس لیے اس کو قدر بولتے ہیں، اور اس کی قدر اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی ایک قدر عطا فرمائے۔ یہ رمضان میں جی شرم نہیں آتی، اللہ بچائے۔ ایک بچی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ایک نوجوان جی، رمضان کا بھی خیال نہیں ہے اسے۔ بتاتے ہیں نشے کی حالت میں دھن ہے ہمارے ہی محلے میں، ہمارے ہی اطراف و اکناف میں۔ کیا کریں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے جی۔ لیلۃ القدر، اس قدر، اس کے بعد کی سورۃ یہ صحیح بولے تھوڑی دیر پہلے، بینہ کا معنی واضح دلیل، اللہ جزائے خیر دے۔ اس کے بعد سورۃ الزلزال، زلزلہ نہیں، سورۃ الزلزال۔ زلزال کا معنی کیا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھے اسٹوڈنٹ ملے ہیں مجھے آج۔ زلزال کا معنی کیا؟ زلزلہ، ارتھ کوئک۔ ماشاءاللہ اتنا تو سمجھ رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، قریب تو ہیں آپ لوگ، دور نہیں ہیں۔ اور ماشاءاللہ ایک اور بات بھی دیکھ رہا ہوں میں، بہت کم لوگوں کی دلچسپی کے بغیر سب سن رہے ہیں ماشاءاللہ غور سے، سب کے مطلب کی بات ہے یہ جی۔ زلزال کا مطلب ہے زور سے جھٹکا دینا، زور سے ہلانا جی، اسی کو زلزلہ بولتے ہیں نا۔ اتنا ایٹیٹیوڈ آیا تھا، کیا بولتے اس کو؟ میٹیٹیوڈ، کیا بولتے ہو؟ ٹھیک ہے، 6.5 7 8 9 ایک ایسا زلزلہ آئے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، وہی قیامت ہے، وہی قیامت ہے۔ دیکھ رہے نہیں چھوٹے چھوٹے زلزلے جی، ایک ایسا زلزلہ آئے گا سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گی دنیا۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین زور سے ہلا دی جائے گی،
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اندر کا سارا بوجھ نکال کر زمین باہر ڈالے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان بولے گا یہ کیا ہو رہا ہے میرے سامنے، ایسا گھبرا جائے گا. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، زمین بولے گی. اللہ زمین کو بات کرنے کی طاقت. یومئذ تحدث اخبارہا، اس جملے پر نبی کھڑے ہو گئے. نبی نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہیں زمین کی خبریں کیا ہیں، کون سی خبریں ہیں زمین کی؟ نبی نے سوال کیا، صحابہ نے جواب دیا اللہ و رسول عالم، اللہ کے رسول، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. نبی نے پھر جواب دیا زمین کی خبریں یہ ہیں. جی آگے بڑھ جائیں انشاءاللہ، آگے بڑھ جائیں. اور بھی صورتیں خبروں بعد میں آئیں گے تفسیر میں انشاءاللہ. کیا بولتے بھائی؟ جی خبریں زمین کی ہیں. ایک سوال بھی کر لیتے ہیں، اللہ کے نبی نے سوال و جواب کی شکل میں بولا ہے، یہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں بتائیں زمین کی خبریں کیا ہیں. بولے جی زور سے. زمین کے اوپر جو جو گناہ ہوئے تھے، ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. زمین کی خبریں کیا ہیں بھائی؟ قیامت یہ جب زلزلہ آئے گا نا، زمین خبر بولے گی یومئذ تحدث اخبارہا. اس کا معنی کیا ہے؟ اخبار کا معنی کیا ہے؟ جی میں نے اسے نوٹ کرنے کی کوشش کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. جی جی سن لیجئے، غور سے سن لیجئے. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے لوگ زمین پہ چلتے ہیں، نام لے کر نبی نے کہا مرد بھی عورت بھی، یہ دونوں کیا کیا کیے اس کے اوپر کھڑے ہو کر، فلاں فلاں نام لے کر بولے گی زمین، فلاں دن فلاں وقت اس نے میرے اوپر کھڑے ہو کر فلاں کام کیا ہے. یہ زمین باقاعدہ گواہی دے گی اس کی. سبحان اللہ. صحیح حدیث ہے یہ. ڈھونڈ رہا ہوں میں، 4-5 نوٹس لے کر آ گیا ہوں، کسی ایک میں لکھ کے رکھا ہوں وہ. جی یومئذ تحدث اخبارہا، اس لیے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. یہ جو جس زمین پہ تم کھڑے ہو نا، یہ زمین گواہی دے گی. اسے تو کم سے کم ذہن میں رکھو. اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جی اس کے بعد سورہ زلزال کے بعد عادیات. کیا معنی عادیات کا؟ جی آدھا آدھا معنی بول رہے ہیں بھائی. انعام دے تو بھی کتنا بولنا بولو. جی والعادیات ضبحا، سنو کتنا اچھا معنی ہے. قسم ہے ان گھوڑوں کی جی جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے. ایک ہے دوڑنا، ایک ہے ہانپتے ہوئے دوڑنا. والعادیات ضبحا، اس کا یہی معنی ہے. جی علماء لکھتے ہیں وفاداری میں لوگ اکثر کتے کی مثال دیتے ہیں. کتا وفادار ہے، مگر قرآن کے مطابق، اہل علم کے مطابق لوگ کہتے ہیں سب سے وفادار بولتے گھوڑا ہے. میدان جنگ میں اپنے آقا کے ساتھ خود اپنی گردن بھی کٹا لیتا ہو، بھاگتا نہیں پیچھے. اسی لیے اللہ نے گھوڑے کی قسم کھائی. والعادیات ضبحا. چلیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. اس کے بعد سورۃ التکاثر. جی ٹھنڈے پڑ گئے، پورے ٹھنڈے پڑ گئے. سورۃ القاریہ. قاریہ قیامت کا ایک نام ہے. خود اللہ بول رہا القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. اردو میں اس کا معنی ہوتا ہے کھڑکھڑانے والی. آپ نے جو کہا نہیں، کھڑکھڑانا، دروازہ کھٹکھٹانا، کھٹکھٹانے والی، کھڑکھڑانے والی. قیامت کو یہ نام دیا گیا ہے القاریہ ما القاریہ. اس کے بعد ایک سورت ہے سورۃ التکاثر. تکاثر کا معنی کیا ہے؟ یہ انعام کا سوال ہے. چلیے بسم اللہ. اب تک پانی کو ہاتھ نہیں لگایا، اب لگا رہا ہوں. بسم اللہ. تکاثر کا معنی کیا ہے؟ ابھی تک اس سال کے نوٹس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا میں. 2014 کے نوٹس میں ہی بیٹھا ہوں اور پہلے پیج میں ہوں. ایک پیج بھی نہیں بدلا، خالی ایک آدھ حدیث دیکھ لیا بیچ میں. تکاثر کا معنی کیا ہے؟ جی زیادتی کی چاہت. اللہ جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو علم دین اور علم دنیا دونوں عطا فرمائے. جی کسی بھی چیز کی حد سے زیادہ چاہت. اور جملہ ایسا ہے اللہ کا الہاکم، نہیں کھڑ جاؤ، میں جتنا پڑھا اتنا پڑھو. الہاکم التکاثر. الگ الگ کر کے پڑھو، پڑھو ایک بار. الہاکم التکاثر، تمہیں غارت کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے زیادتی کی خواہش نے. اتنا تم پیچھے پڑ گئے ہو دنیا کے، حتی زرتم قبرستان کو پہنچ گئے. دنیا کے پیچھے بھاگتے 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 ایک ایسا وقت آیا تمہاری سانسیں چلی گئی، تمہیں دفنا کرا گئے لوگ. اس کے بعد جو سورت ہے سورۃ العصر. تھوڑی دیر پہلے بولا میں زمانہ. اللہ نے اس کی قسم کھا کر
کامیاب انسان کون ہے اسے بتایا ہے. اس کے بعد ایک سورت ہے سورۃ الہمزہ. کیا نام اس کا اردو معنی کیا ہے جی؟ ماشاء اللہ بچہ پوری تیاری سے آیا ہے جی. تانا دینے والی، کیا؟ عیب لگانے والی. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اس کے بعد ایک سورت ہے، شاید اس پوری مجلس میں کوئی ایک ہوگا جسے نہیں معلوم ہے، سورۃ الفیل. کیا معنی ہے؟ ہاتھی والے کا قصہ ہے. اس کے بعد ایک سورت ہے سورۃ القریش، جو مشہور قبیلہ ہے کفار مکہ کا، قریش، ان کے نام سے ایک سورہ ہے. اس کے بعد ایک سورہ ہے قرآن مجید کا سورۃ الماعون. معون کا معنی برتنے والی چیزیں. برتنے، جو لوگ چھوٹی موٹی چیزیں بھی نہیں دیتے سامنے والے کو، ان کے تعلق سے اللہ نے بتایا یہ غلط لوگ ہیں. اس کے بعد ایک سورہ ہے سورۃ الکوثر، حوض کوثر کے نام سے. اس کے بعد ایک سورہ ہے سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون. کافرون سے مراد کافر ہیں. اس کے بعد ایک سورہ ہے سورۃ النصر، مدد. اس کے بعد ایک سورہ ہے سورۃ التب. تب کیا معنی تب کا؟ تب کا معنی کیا ہے جی؟ تب کا معنی کیا ہے؟ ٹھہر جاؤ، ہو گیا بس 3 سورتوں پہ ہم ختم کر لیں گے انشاءاللہ. ہلاک ہونا کیا معنی؟ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں. اس کے بعد سورۃ الاخلاص، خالص ہر کام اللہ کے لیے کرنا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اس کے بعد ایک سورہ ہے سورۃ الفلق. کیا معنی فلق کا؟ فلق کا معنی کیا ہے جی؟ ایسا لگتا ہے ٹھنڈے ہو گئے پورے بھائی، ایسا لگ رہا ہے نہیں؟ سارے کے سارے ذرہ تھم گئے ہیں، تھک گئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے. کیا معنی ہے فلق کا؟ کوئی ایک آپ میں سے، آپ ہر نمازوں میں تقریباً پڑھتے ہیں، یہ روز کم سے کم پڑھتے ہیں. فلق کا معنی کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق. اندھیرے کو چیر کر جو اجالا نکلتا ہے، اندھیرے کو چیر کے جو روشنی نکلتی ہے اسے فلق بولتے ہیں. خالی روشنی نہیں، صبح میں دیکھو سن رائز ہو رہا ہے، رات جا رہی ہے، روشنی آ رہی ہے، اس روشنی کو فلق بولتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق، وہ روشنی جو اندھیرے کو چیر کے آتی ہے. اس کے بعد قرآن کی آخری سورت ترتیب کے اعتبار سے سورۃ الناس. ہم ہی لوگ ہیں، وہ ناس سے مراد ہم لوگ ہیں. علماء نے یہ لکھا ہے قرآن کی پہلی سورت دعا ہے، قرآن کی آخری سورت دعا ہے. الحمدللہ رب العالمین اس میں دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اور قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. آخری سورت دعا ہے، اور یہ 2 دعاؤں کے بیچ میں سارا مصحف ہے. میں نے سارے نام ختم کیے. تقریباً کتنے منٹ لگے بھائی؟ ہاں 40 پر 8 منٹ، 50 منٹ ہوئے ہیں. ابھی ایک کوئی بات اس میں سے لیتے ہیں اور 1 گھنٹے پر انشاءاللہ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. ورنہ مجھے لگ رہا ہے آپ میرے ساتھ تھک گئے ہیں، اس لیے چاہیں تو یہ 50 منٹ پر آج کا درس انعامات بانٹنا ہے، بہت سارا کام باقی ہے، اس لیے ختم بھی کر سکتے ہیں. بولیے آپ کیا کریں گے؟ انشاءاللہ آپ کے اوپر ہے. کیا کچھ بھی نہیں بولے؟ آج کچھ بھی نہیں ہوئی تفسیر، صرف ہم نے پڑھا ہے. آج ہے کیا؟ جی ہاں، میں ایک چیز آپ لوگوں کے حوالے کر دیتا ہوں. وقت رہا تو دوسری چیز پہ جائیں گے، ورنہ بات ختم کر لیں گے. سوال کون کیے؟ اما یتساءلون. اور سوال کیا تھا؟ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا؟ یہ سوال، یہ جواب آپ کے سامنے انشاءاللہ بول کر ایک عبرت کا پیغام آپ کے حوالے انشاءاللہ دے کر ہوا تو پھر آگے بڑھیں گے. سوال کیا؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون. سوال کرنے والے جو لوگ ہیں جی، علماء نے لکھا ہے، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، کفار قریش کا سوال تھا یہ، اور سوال قیامت کے بارے میں تھا. ان کو ڈاؤٹ تھا قیامت کے بارے میں. وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، کیا آئے گی قیامت؟ نہیں آئے گی. جب ہم لوگ ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ہڈی ہڈی ہو جائیں گے، کون ہمیں اٹھائے گا؟ یہ سوال ہے. آیا سمجھ میں سوال؟ آیا سمجھ میں سوال بھائی؟ اللہ کے جوابات سنتے جاؤ. اب میں انشاءاللہ پورا پارا کور کر کے 5 منٹ میں جوابات دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. جواب صرف ایک سورے میں نہیں ہے، جواب تقریباً سورتوں میں جواب موجود ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا ہے. ان یوم الفصل، جی ان یوم الفصل کان میقاتا، یہ اللہ کا جواب ہے.
بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، آ کر رہے گا. اور ایک ایک جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بھی علماء نے لکھا ہے، قیامت کا وقوع فیصلے کے لیے ہی ہوگا بولتے، لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرنے کے لیے ہی قیامت کا وقوع ہوگا. آیتیں ایک ایک اللہ نے جو جواب دیا ہے. دوسرا، یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا تم سب فوج در فوج کی شکل میں آؤ گے. کیسا آؤ گے؟ کیسا آئیں گے؟ نہیں ہے، ساتھ نہیں دے رہے ہیں تمہیں مجھے آج، نہیں ہے. جاگو ذرا جاگو. کیا کریں گے تو جاگیں گے یہ لوگ؟ جی ذرا اٹھ کر سنو انشاءاللہ. جب سور پھونکا جائے گا کیسے آئیں گے؟ فوج در فوج، قرآن کی آیت ہے. جی ہاں، فوج در فوج. وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور آسمان میں دروازے ہوں گے. جی ترجمہ ایسا لکھا گیا ہے، آسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہو جائیں گے. کیوں دروازے ہوں گے آسمان میں؟ جی وہ بھی ہے، تھوڑی اس کی شرح کر لیتے ہیں. اس کے بعد سورہ نازعات میں بھی ہے. سورہ نازعات کے اندر ایک آیت کریمہ تو ایسی ہے، اذا جاءت الطامۃ الکبریٰ، بڑا زبردست جملہ ہے. اذا جاءت الطامۃ الکبریٰ، جس دن بہت بڑی آفت آئے گی. اللہ نے یہاں قیامت کو آفت سے یاد کیا. یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان یاد کرے گا میں کیا کیا کر کے آیا ہوں. سبحان اللہ. یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری، جو بھی دیکھ رہا ہے اس کے سامنے جہنم کو سامنے کر دیا جائے گا. غور سے سنو، قیامت میں کون ناکام ہوگا اور کون کامیاب ہوگا سورہ نازعات میں اللہ نے بتا دیا ہے. میں چاہتا ہوں ایک طریقہ میرے پاس ہے تمہیں جگانے کا، تمہیں چاق و چوبند کرنے کا. کون کامیاب ہوگا، ناکام کون؟ سب سے پہلے یہ آدمی ناکام ہوگا، اسے میرے ساتھ پڑھ لو انشاءاللہ. فَأَمَّا، نہ زور سے، من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى. غور سے سنو، یہ جملہ کتنا پیارا ہے. فَأَمَّا مَن طغى، جو آدمی تکبر اور سرکشی کی زندگی گزارا پہلے نمبر پر. وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا رہا، ہمیشہ دنیا، ہر چیز میں دنیا. کتنے چاہیے ہمارے پاس، کتنے ہونا ہمارے پاس، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا رہا. فإن الجحیم ہی المأوى، قیامت میں یہ ناکام ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. دیکھ لو، غور سے دیکھ لو، تمہارے پاس نیٹ کا کیا اہتمام ہے. اللہ کامیاب کرے ہمارے بچوں کو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے ارے اتنی توجہ، آدھی توجہ کم سے کم دین میں بھی دو جو دنیا کی تعلیم میں ہے. فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. اچھا، جنت میں کون جائے گا، کامیاب کون ہوگا قیامت میں؟ اس کے بعد اللہ نے کہا ہے وَأَمَّا، سب چاہیے، سب کو پڑھنا ہے. وَأَمَّا نہیں ہے، پڑھے تک میں بھی آگے نہیں بڑھتا، پیچھے تک آواز آنا نہیں آئی ابھی بھی. تمہیں نہ کو پڑھو جی، یہ ٹیم چھوڑ کو. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. دوسروں سے مت پوچھو، خود اللہ بول رہا ہے. جو ڈرا زندگی بھر، ایک دن آئے گا میں اللہ کے سامنے کھڑوں گا. مقام ربی، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور وہ ڈر کی وجہ سے گناہوں سے اپنے نفس کو روکتا رہا. اللہ گواہی دے رہا ہے فإن الجنة هي المأوى، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. کچھ بھی نہیں، صرف آیتیں پڑھو. میں نے کئی بار بولا، آپ سنے بھی ہوں گے وائرل. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے ڈر، اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کا بندہ ڈرنا. اتنا پسند ہے، آپ نے یہ بھی سنا ہے وہ 7 لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے، اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے نا. اس میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے ذکر اللہ خالیا، اکیلے بیٹھا، تراویح ختم ہو گئی، سب چلے گئے، اکیلا بیٹھا ہے. ذکر اللہ خالیا، اکیلا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا. ففاضت عینہ، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اللہ کا خوف اس کے سینے میں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اس سے بڑی بات ہے، کبھی بھی ایک بار اپنے گناہوں کو یاد کر کے آپ اللہ کے ڈر سے روئیں گے نا،
اللہ کے نبی نے ایک بڑی اچھی بات کہی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 10 جگہ کہا ہے، وہ آپ کے سامنے بھی بول دیتا ہوں. آپ تھن دیکھے ہیں؟ گائے کا تھن، دودھ نکلتا نا، نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں جانا جیسے ناممکن ہے. اللہ کے نبی کا جملہ یہ ہے، اللہ کے ڈر سے رونے والا جہنم میں جانا ویسا ناممکن ہے. اللہ ہمیں اس کے عذاب کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ ہمیں رونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں رونے کی توفیق. سارے پارے ہم کے اندر یہ ایک مضمون اگر کوئی نکالا جائے میرے بھائی، وہ ہے قیامت کا مضمون. کون سا؟ قیامت کا مضمون. میں اس کے بارے میں 2 باتیں آپ سے بولوں گا پیغام کے طور پر انشاءاللہ. اگر قیامت کے دن کی ہولناکی سے مجھے اور اگر آپ کو بچنا ہے، ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کریں گے تو اللہ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن کی ہولناکی سے بچائے گا؟ جی یہ تو جانتے ہیں کیسے قائم ہوگی، کیا پریشانیاں آئیں گی، ہم سب جانتے ہیں. اس پریشانی سے بچنے کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کریں گے؟ اللہ قیامت کے دن کی پریشانی سے مجھے اور آپ کو بچائے گا. جی یا ختم کر لیں درس انشاءاللہ، واقعتاً تھک گئے ہیں آج آپ لوگ. کیا پڑھیں گے تو اللہ قیامت کے دن کی پریشانی سے بچائے گا؟ بہت پریشانی ہوگی، یاد رکھو، بہت پریشانی ہوگی. اور یہ خوشخبری بھی میں تمہیں دے دیتا ہوں، پہلے بھی بولا ہوں، آج حدیث پڑھ دیتا ہوں. قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا؟ کتنا بڑا؟ ایک اور قرآن کی آیت ہے جس میں کچھ اور کہا گیا ہے، 1000 سال. ٹھیک ہے، یہی ہم سنے ہیں اور بہت پریشانی ہم نے سنی ہے. پسینہ کہاں تک ہوگا، سورج کہاں تک ہوگا، پریشانیاں سب جانتے ہیں. شاید یہ مجلس میں کوئی ہے جو نہیں جانتا ہے. اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ میرے نبی کی ایک حدیث ہے، اس رات میں دعا کرو اللہ سے، اللہ یہ حدیث کی روشنی میں میرا اور تمہارا فیصلہ فرمائے انشاءاللہ. حدیث عربی میں پڑھتا ہوں. ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، انہ لیخفف علی المؤمن، مومن پر قیامت کا دن اتنا بڑا نہیں رہے گا، بہت چھوٹا ہو جائے گا. بہت چھوٹا. کتنا چھوٹا رہے گا؟ کتنا چھوٹا رہے گا ایک مومن پر؟ خیل اللہ، ایک جملہ خیل اللہ ہے. دوسرا حدیث میں ہے جملہ ہی، آپ کے لیے میں بہت بڑی چیز بتا رہا ہوں، آپ اہمیت سے سنو اسے. اس کی ضرورت ہے، ہم سب کو ضرورت ہے اس کی. 50,000 سال، 1,000 سال، بہت تکلیف ہے، مگر وہ دن مومن کے لیے بڑا نہیں رہے گا. حدیث عربی میں شیخ البانی کی صحت کے ساتھ صحیح الجامع کی حدیث ہے، آپ کے سامنے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. کسی نے کہا خیلولہ کے برابر، مگر یہ حدیث میں دوسرا جملہ ہے. دوسرا جملہ کتنا بڑا ہوگا معلوم؟ عصر اور مغرب کے درمیان. ماشاءاللہ آپ دعا کریں گے اللہ سے، اللہ وہ جو جملہ میرے نبی نے کہا ہے وہ معاملہ میرے ساتھ فرمائے، اللہ وہ معاملہ تمہارے ساتھ فرمائے. کم سے کم اتنا تو. اب آگے حدیث سنو، مومن پر وہ دن چھوٹا ہو جائے گا. کتنا چھوٹا ہوگا؟ حتی یکون، پڑھ لو حدیث، اخف علیہ من صلاۃ مکتوبہ. بہت اچھی بات ہے. جی ہاں، فرض نماز سے بھی چھوٹا. کتنا چھوٹا ہوگا؟ ایک فرض نماز جو پڑھتا ہے مومن، فرض نماز سے بھی چھوٹا ہو جائے گا. اتنے کم وقت میں اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور اللہ نے چاہا اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا. اللہ اکبر. حدیث دیکھ کے پڑھ رہا ہوں میں، ایسا بھی نہیں کہ پوری امانت کے ساتھ. کیا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی؟ یہ روز قیامت کے بارے میں کیا کرنا ہے، اللہ کیسے ہمیں، جلدی جلدی میں انگلی پر گنا دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز انگلی پر گنی ہے، اگر روز قیامت کی ہولناکی سے ہمیں بچنا ہے، 2-5 منٹ کی بات ہے انشاءاللہ. پہلی چیز جو علماء نے لکھا ہے التوحید. نمبر 1 کیا ہے؟ زور سے بولنا. توحید عربی میں کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ، سبب النجات یوم القیامہ. سب سے پہلا سبب ہے اگر قیامت میں بچنا ہے، یاد رکھو، توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہو پائے گا. نبی کی سفارش بھی نہیں ملے گی، نہ کوئی اور سفارش کرے گا، نہ روزہ سفارش کرے گا، نہ قرآن سفارش کرے گا. ساری چیزوں کے لیے توحید کا ہونا ضروری ہے. اللہ ہمارے توحید کو اچھا بنائے. اللہ ہمارے وہ ساتھی ہمارے مسلمانوں میں، ہمارے خاندانوں میں جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توحید کی ہدایت عطا فرمائے. اس کے بغیر قیامت میں نجات ناممکن ہے. دوسرا،
عمل ایمان اور عمل صالح کیا چیز ہے؟ ساتھ میں چلو، کیا چیز ہے؟ ایمان اور عمل صالح. اللہ صرف زبانی دعویٰ نہیں، اللہ عملی طور پر بھی اللہ ہمیں مسلمان بنائے. یہ دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز عربی میں دیکھ کر پڑھتا ہوں. جی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کبھی زندگی میں موقع ملے تو کیجئے گا، کبھی زندگی میں موقع ملے تو کیجئے گا انشاءاللہ. میرے نبی نے کہا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. یہ نیت سے کبھی کیجئے، انشاءاللہ عمل کریں گے. کون کون کریں گے؟ تفسیر کے لیے وقت نہیں ہے، تفسیر کے لیے وقت نہیں ہے. کم سے کم ہم نے معلوم کر لیا ہے. آگے اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی دنیا کی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی تکلیف کو دور کرے گا، قیامت کی تکلیف کو دور کرے گا. کبھی اس نیت سے کوشش کیجئے کسی کو کچھ دینے کی، کسی کا تھوڑا بہت قرضہ ادا کرنے کی، تاکہ آخرت کی تکلیفیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دور فرمائے. اور بہت ساری چیزیں ہیں، وقت کی قلت ہے، یہاں پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. ایک جملہ آخر میں بول دیتے ہیں دعا کرنے سے پہلے. آج نماز تراویح میں سورہ مطففین میں ایک جملہ آپ سنیں گے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہرگز نہیں، ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے. یہ قرآن کی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پڑھ کر سمجھائی. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسلمان جب گناہ کرتا ہے اس کے سینے پہ ایک کالا نقطہ ڈال دیا جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ ہٹا دیا جاتا ہے. اگر وہ گناہ پر گناہ اور گناہ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، سارا سینہ اس کا کالا ہو جاتا ہے اور وہی زنگ لگنا ہے. آپ کے حوالے ایک چیز ہے، دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسا دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے؟ دو چیزوں سے اکثر دلوں پہ زنگ لگتا ہے، دو چیزوں کی وجہ سے، اور دو چیزوں سے یہ زنگ دور بھی ہوتا ہے. دلوں کا زنگ، آپ لوہے کا زنگ تو ہٹاتے ہوں گے، آپ دلوں کا زنگ ہٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. جی دو چیزوں کی وجہ سے دلوں پہ زنگ لگتا ہے اور دو چیزوں کی وجہ سے یہ دور بھی ہو جاتا ہے. الحمدللہ. لگتا کیوں ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک غفلت کی وجہ سے اور ایک گناہ کی وجہ سے. اگر آپ دلوں کے زنگ کو دور کرنا چاہتے ہو، دو باتیں زندگی میں کرو، ایک استغفار اور ایک ذکر کرو. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم دوستوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. الحمدللہ اس سال الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کی تفسیر ختم کرنے کی کوشش کی ہے. انسان ہونے کے ناطے اگر کہیں اس تفسیر میں کوئی غلط جملہ نکلا ہے، اللہ معاف فرمائے. اگر کوئی عالم اسے سنتے ہیں، ہم تک پہنچاتے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے، ہم اسے اپنے اس سے نکالنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے شکریہ کے بعد آپ لوگوں کا شکریہ ہے. ماشاءاللہ آپ بڑی تعداد میں، خاص کر اس مسجد کے اندر تفسیر کی اس مجلس کی رونق آپ لوگ ہیں. آپ بڑی تعداد میں بیٹھتے ہیں، اس تفسیر کو سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. جیسے ابھی بھائی نے کہا، عمل کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس تفسیر قرآن کے اندر ہم نے کچھ انعامات رکھے لوگوں میں دلچسپی کے لیے. کچھ بڑے لوگوں نے بھی جواب دیا، کچھ بچوں نے بھی جواب دیا. آج وہ انعامات بانٹنے کا دن ہے. انشاءاللہ آج ہمارا وعدہ ہے کہ ہم بچوں کے بیچ میں وہ انعامات بانٹنے والے ہیں. اس لیے ایک لسٹ ہمارے پاس ہے. جی اگر کسی بچے کا نام نہیں آیا ہے تو ہو سکتا ہے ہمارے تک نام وہ نہیں پہنچا ہوگا، وہ ناراض نہیں ہونا. سب سے پہلے بڑے لوگوں میں اکثر جوابات جنہوں نے دیے ہیں، ہم نے ان کے لیے صحیح بخاری کا مکمل 8 والیوم کا ایک سیٹ خریدا ہے. پوری مکمل صحیح بخاری ہمیں ان کے حوالے کر رہے ہیں انشاءاللہ. سب سے زیادہ اس سال تفسیر کے جو دروس میں جنہوں نے سب سے زیادہ ایکٹیو انداز میں جنہوں نے جوابات دیے ہیں، ان کا نام ہے سعید بھائی. ان کا ایک اور نام ضیاء بھائی بھی. جی آ جائیں. سفیر بھائی انشاءاللہ. تقریباً شاید کوئی دن ایسا گزرا ہے جب انہوں نے جواب نہیں دیا. انہوں نے الحمدللہ تقریباً تفسیر کے جوابات انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ایک 5 منٹ بیٹھ جائیں، انشاءاللہ بیٹھ جائیں. ہمت افزائی ہوگی
انشاءاللہ یہ مجلس کی رونق بنیں گے آپ لوگ. یہ مکمل جو ہے ادھر آ جائیے، زیادہ ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. الحمدللہ، اللہ آپ کو خیر و برکت دے. جی ان کے بعد ڈاکٹر نصر اللہ خان صاحب، اللہ جزائے خیر دے آپ کو. یہ بیچ میں مجھے بےحد ضرورت تھی، خواہش بھی تھی، اس چیز کی انہیں بے حد ضرورت تھی، خواہش بھی تھی. اللہ نے آپ کو تفسیر میں یہ انعام اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا، اللہ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ. جی ڈاکٹر نصر اللہ خان صاحب، یہ دیر سے آئے مگر جب سے آئے تب سے ایکٹیو ہیں الحمدللہ. بہت سارے جوابات. دا سیلڈ نیکٹر، اگر یہ آپ کے پاس ہے آپ اسے بدل بھی. الرحیق المختوم، جی الرحیق المختوم آپ کو یہ بطور انعام دی جا رہی ہے. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. یہ دو بڑے لوگ نا، اور ہیں بڑے لوگ ہو گئے، دوسرے بڑے لوگ چھوڑیں گے نہیں مجھے، ہاں بن کو ڈال لیتے ہیں. ہمیں بھی جواب آندھی ہے تمہیں کیسا ہم نہ نہیں دیا کرو. چلیے اس کے بعد بچے رشدان، ادھر آ جاؤ جی، ادھر آ جاؤ. اس بچے کو تحفے میں ایک گھڑی دی جا رہی ہے ماشاءاللہ، اور ساتھ میں پیسے بھی دیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ، اور یہ بچوں میں ترقی عطا فرمائے. عبد الرحمن، عبد الرحمن نہیں ہے بچہ یہ. جی چلیں آگے. عماد اللہ بیگ، ٹھیک ہے ٹھیک. کون رومان، کیا آ جاؤ بیٹے، غلطی سے ان کا نام رومان. جی دے دیجیے. گھڑی بطور انعام ان کو دی جا رہی، اور برانڈڈ ہے گھڑی انشاءاللہ تعالیٰ، یہ بھی یاد رکھیں، گھڑی گھڑی میں فرق ہے. عماد اللہ بیگ انشاءاللہ دو، جلدی جلدی دو بھائی، جلدی جلدی دیتے جاؤ. سب کو جو ہے انعام میں ایک کور دیا جا رہا ہے. کیا ہے گھر میں جا کو دیکھنا، کور یہاں کھولنا نہیں. پیسے تو ہیں، کتاب بھی ہے، پیسے بھی ہیں ساتھ میں. عبد القیوم، چلے. محمد ابراہیم، عبد القیوم، یہی کیا بھائی بچہ ہے بڑا، بڑے جی بچے ہیں بڑے ہیں. عبد القیوم یہی ہے کیا؟ جی آ جاؤ آ جاؤ عبد القیوم، آ جاؤ آ جاؤ. عبد القیوم صاحب ماشاء اللہ، جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ عبد القیوم. ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، اللہ خیر و برکت دے. کیا بولے؟ سیل نیکٹر، جی ماشاء اللہ بارک اللہ. کور بھی دیتے جاؤ صاحب. جی کور ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. جی محمد ابراہیم، جلدی آؤ بیٹے جلدی آؤ. ان کے بعد ابو بکر صدیق. چلیے سعید بھائی، یہ تو ہو گئے. ڈاکٹر نصر اللہ خان سے بھی ہو گئے نا بچے. اور جی ابو بکر، اچھا ماشاء اللہ. پکڑو بچے کو، پکڑو. اس بچے کو جو ہے پیر میں مار لگ گیا ہے ماشاءاللہ. یہ بچہ بھی کئی جوابات دیا ماشاءاللہ، بارک اللہ بیٹا، اللہ خیر و برکت دے، اللہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے انشاءاللہ. یہ کچھ نام ہمارے پاس آئے ہیں، اور بچوں نے بھی دیا ہوگا، اس وقت وہ نام ہمارے پاس نہیں آئے ہیں. تھوڑے بہت انعامات بچے ہوئے ہیں، بعد میں آپ انشاءاللہ اپنا نام دکھا کر اپنا انعام لے لیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. جی ہیں باقی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور انعامات بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں انشاءاللہ، آپ لے لیں انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ الحمدللہ یہاں انعام حاصل کیے ہیں، اللہ ان کی دلچسپی قرآن میں اور بڑھائے. اللہ جو لوگ نہیں لیے ہیں آئندہ سال انہیں لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ یہ قرآن کی محبت اللہ تعالیٰ باقی رکھے الحمدللہ. کون زید؟ کون بھائی؟ آدھی دعا بول دیا میں، اس کے بعد آپ جاؤ بیٹا جلدی آؤ. کور دو مین کور ہے انشاءاللہ. ادھر ادھر دیکھو بیٹا ادھر. فجر کی نماز پڑھائے، کچھ جوابات دیے آپ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بارک اللہ فیکم. جیسے ابھی نہ کچھ چھوڑو بس انشاءاللہ. اب جو بھی بچے ہیں یہاں ہیں کچھ انعامات، ایسا نہیں آنا کہ ان کو ٹوٹ کو، ان کو گرا کو، مار کو لے کو جاری کر کے نہیں. جو لوگ حقیقت میں ہیں دیے ہیں جوابات، ہو سکتا ان کا نام نہیں آیا ہے. یہ دو بھائیوں سے ملی، ان سے ملیے انشاءاللہ، آپ انعام جو ہے لے لیجیے. اللہ سے دعا ہے ایک بار اور، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی محبت اللہ ہمارے سینے میں باقی رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا حق اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دعا جو اکثر قرآن کے تعلق سے کی جاتی ہے، اللہ قرآن کو ہمارے لیے دلیل بنائے،
اللہ قرآن کو ہمارے خلاف اللہ تعالیٰ کبھی دلیل نہ بنائے. اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کم سے کم آخری پارہ جو ہماری نمازوں میں رہتا ہے, اللہ اس کا معنی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے, جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوری دور فرمائے. جی بیچ میں بعد میں دعا جی سب کے لیے کر رہا ہوں جی, ہر بیمار کو اللہ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے, نام لے کر بغیر نام لیے کے بھی, خاص طور سے جو بیمار کینسر کے مریض ہیں اللہ ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. ایک نوجوان کل 25 سال کا نوجوان نیچے گر گیا ہے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, اللہ وہ نوجوان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. ایک بار اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اس دنیا میں اللہ امن کو قائم رکھے, امت مسلمہ کو اللہ عزت سے نوازے, اللہ اسلام کو عزت دے, اللہ مسلمانوں کو عزت دے. ساری دنیا میں جو مظلوم ہیں اللہ ان مظلومین کی مدد فرمائے, اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے, یتیموں کی مدد فرمائے, اللہ غریبوں کی مدد فرمائے, اللہ بیواؤں کی مدد فرمائے. جتنے لوگ قرض دار ہیں اللہ ان کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے. جتنے میرے نوجوان بچے بیٹھے ہیں سب کو اللہ حلال روزیاں عطا فرمائے, سب کی روزی میں اللہ برکت عطا فرمائے, سب کی روزی میں اللہ برکت عطا فرمائے. اللہ سب کو جو ذمہ دار ہیں اللہ ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے, ہماری نمازوں کو قبول فرمائے, ہماری تراویح کو قبول فرمائے, ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے, ہمارے مناجات کو قبول فرمائے. یقیناً اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں, اللہ ان غلطیوں کو معاف فرمائے. معاف کر کے اللہ تعالیٰ اپنی جناب میں ہماری ساری دعاؤں کو عبادتوں کو قبول فرمائے. ہر مسلمان کو اللہ توحید سے نوازے, اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے, اللہ ہر مسلمان کو بدعت سے بچائے, اللہ سارے مسلمانوں کو ایک بنا دے, اللہ سارے مسلمانوں کو نیک بنا دے, اللہ اسے عمل کی توفیق دے, اللہ وہ عمل سے راضی ہو, وہ عمل نبی کے طریقے پر ہو, اخلاص کے ساتھ وہ عمل کیا گیا ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم. جی ہاں اہم چیز یاد کرائیں مولوی صاحب, جزاک اللہ خیر. بیٹھیں بھائی, بیٹھیں, 1 منٹ بیٹھ جاؤ بھائی. جی اللہ کا گھر ہے یہ الحمدللہ. جی بولو. ابھی نہیں ہوگا, ابھی آج نہیں, آپ آئیے گا, میں ضرور انشاءاللہ. یہ ایک بھائی کی خواہش ہے سورہ اخلاص کے بارے میں 2 باتیں بتائیں. ٹائم ہوگا انشاءاللہ. وضو بنانا ہے آپ کو, تراویح کے لیے کھڑا ہونا ہے. نہیں 25 منٹ تو نہیں ہو سکتا, اتنا ہم جانتے ہیں. سن لیجیے, انہوں نے آپ نے کہا آپ کی عزت کرتے ہوئے میں ساری دعا بھی ہو گئی. جی ہاں میں 2 جملے ضرور بول دوں گا جنہوں نے بولا ہے بول کر انشاءاللہ. سورۃ الاخلاص کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے, پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمایا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ہم سب جانتے ہیں, ہم سب کو معلوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ سورت کو پڑھے گا ثلث القرآن پڑھنے کا ثواب اس کو ملے گا. مطلب قرآن کو 3 حصوں میں بانٹ کر ایک حصہ قرآن پڑھنے کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا. ہم یہ بھی جانتے ہیں سورہ اخلاص کے بارے میں, جو آدمی اس سورت سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت کے عوض اللہ اسے جنت نصیب کرے گا. اخلاص کا جو معنی ہے, آپ نے پوچھا صرف اس لیے, معنی تھوڑی سی تفسیر بول کے ختم کر لیتے ہیں. قل کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ احد, اللہ ایک ہے. اللہ احد اللہ الصمد, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. اگر مجھے ایک پر بولنے کے لیے بولتے, اللہ گواہ ہے سورہ اخلاص پر میں 1 گھنٹہ بول سکتا تھا. میں چاہتا تھا میں پورا سورہ پورا پارا کور کروں تاکہ آپ کو تھوڑا ملے. جی ہاں, لم یلد ولم یولد, یہ سورت کے اندر ایک اہم پیغام ہے, اور وہ پیغام یہ ہے اللہ اپنے افعال میں, اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں, اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ایک ہے. آپ نے بولا ہے اس لیے آپ کی بات کا احترام رکھتے ہوئے بول رہا ہوں میں, اللہ اپنی ذات میں, اللہ اپنے افعال میں, اللہ اپنی صفات میں ایک ہے. اور مجھے 100% گارنٹی ہے بڑی تعداد کو یہ جملے سمجھ میں نہیں آئے. برابر نہیں؟ برابر
بڑی تعداد کو. جو علم والے ہیں وہ تو سمجھ گئے ہوں گے اللہ اس کی ذات میں اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اس کی صفات میں اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کی جتنی بھی صفتیں ہیں اس میں وہ اکیلا ہے، اور اس کے افعال میں اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ کبھی اللہ نے اگر موقع دیا صرف یہ ایک سورت پر انشاءاللہ 1 گھنٹے کا لیکچر رکھ لیں گے. اللہ نے کبھی موقع دیا، آج موقع نہیں ہے. آج مجھے 560 پر 4 آیتوں کا مختصر بولنا تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. ایک بار اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، مسلمانوں کو اللہ توحید کی اللہ تعالی دولت سے نوازے، شرک سے بچائے، بدعات سے بچائے. اللہ ایسے عمل کی توفیق دے اس عمل سے اللہ راضی ہو، وہ عمل نبی کے طریقے پر ہو، وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. جی ہاں، جو اہم اعلان ہے سب اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں، دماغ بوڑھا ہو گیا ہوں، چیزیں دماغ سے اتر جاتی ہیں اس لیے یاد نہیں رہتی. جی ایک اہم اعلان ہے، ہم الحمدللہ اللہ کے اس عظیم الشان گھر میں بیٹھے ہیں، ہر گزرتا ہوا سال اس کی شان بڑھتی جا رہی ہے. نہیں، ایک ذہن میں خیال یہ بھی آیا اس سال عید کی نماز بھی یہاں پڑھی جا سکتی ہے. ماشاءاللہ اتنا بڑا گھر اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے، مگر یہ گھر ابھی نامکمل ہے. ہر تاخیرات میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، جتنے سن رہے ہیں سب کو بول رہا ہوں، ابھی بھی تمہارے تعاون کی ضرورت ہے. اللہ کا واسطہ آپ آگے بڑھ کر آئیے. آپ جو دلانا چاہتے ہیں، دروازے، دریچے، جو بھی ہے آپ جو دلانا چاہتے ہیں، آپ کی جو طاقت ہے، آپ اللہ کے گھر میں اپنا تعاون پیش کیجیے. آپ پیسے دینا چاہتے ہیں پیسے دیجیے، آپ سیمنٹ یا بالو یا جو ضرورت ہے آپ آگے بڑھ کر آئیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جنہوں نے بھی اس گھر کی مدد کی ہے اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ دنیاوی اخروی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے گھروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.